اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ لا، ہرگز نہیں، تنالو، تم حاصل کر سکو گے، نون یا لام تنالو کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل ہے۔ تنال البر، نیکی، حتی، یہاں تک کہ، تنفقو، تم خرچ کر دو، نون فا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ بھی فعل ہے۔ مما، اس میں سے جو، تحبون، تم محبت کرتے ہو۔ ہا با با تحبون کا روٹ ورڈ ہے۔ وما، اور جو، تنفقو، تم خرچ کرو گے، من سے، شیئن، چیز، فَإِنَّ، پس بے شک، ان اللہ، اللہ، بھی اس کو، علیم، مسلسل جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ کلو، سب، کلو طعامی، کھانے، کانا، تھے، حلن، ہا لام، لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اسم ہے، حلال، لی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا، مگر، ما، جو، حرم، حرام کر لی تھی، اسرائیل، اسرائیل نے، علی، پر، نفسہ، اپنے اوپر، میں سے، قبلی، پہلے، ان کے، تنزل، نازل کی جاتی، نون زا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ہے، تورات، تورات، قل، کہہ دیجئے، فَأْتُو، پس لے آؤ، الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ بھی فعل ہے، بالتوراتی، تورات، فتلوہا، تا لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے، پڑھو، فعل ہے یہ، پس پڑھو اسے، اگر تم سب صادقین، سچے ہو۔ فمن، پس جو کوئی، فمن افترا، گھڑے، فارا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، علی، پر، علی اللہ، اللہ پر، علی اللہ الکذب، جھوٹ، من بعد، اس کے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک، پس وہی ہیں، ہم، وہ سب، ہم الظالمون، ظالم یا بے انصاف۔ قل، کہہ دیجئے، صدقہ، سچ فرمایا، صدق اللہ، اللہ نے، فاتبعوا، پس اب تابع ہو جاؤ، تابعین اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ بھی فعل ہے، ملت ابراہیم، دین ابراہیم کے، حنیفہ، جو یکسو تھا، ہا نون فا اس کا، حنیفہ کا روٹ ورڈ ہے۔
वमा और ना काना था मिनल मुशरिकीन शिर्क करने वालों में से। आयत नंबर 96। इन्ना बेशक अव्वला पहला बैतिन घर वुज़िआ जो बनाया गया मुकर्रर किया गया लिन्नासी लोगों के लिए लल्लज़ी इसलिए कि यही है जो बिबक्कता जो मक्का में है मुबारकन बरकत वाला वहुदन और हिदायत लिल आलमीन जहान वालों के लिए। मक्का और बक्का एक ही लफ्ज की दो प्रोनाउंसिएशंस हैं। आयत नंबर 97। फी ही इसमें आयातुन निशानियां हैं बय्यिनातुन वाज़े जाहिर मकाम इब्राहीम जैसे मकाम इब्राहीम वमा और जो कोई दाखिल हुआ इसमें काना है आमीना अमन में। वलिल्लाही और अल्लाह के लिए अल्लाह ने या अल्लाह का हक है अलन्नासी लोगों पर हिज्जुल बैती हज करना उसके घर का मनिस्तताआ जो कोई इस्तात रखता हो कुदरत रखता हो तो आइन इस्तताआ का रूट वर्ड है। इलैही उसकी तरफ सबीला राह की। वमा और जो कोई कफरा ना माने इनकार करे फ़इन्नल्लाह पस बेशक अल्लाह गनियुन परवाह नहीं रखता बेनियाज है अनिल आलमीन जहान वालों से। बहुत अहम आयत है ये, आयत नंबर 97। आयत नंबर 98। कुल कह दीजिए या अहलल किताबी ए अहले किताब लिमा क्यों तकफुरूना तुम कुफर करते हो तुम मुनकिर होते हो बि आयातिल्लाही साथ अल्लाह की आयात के वल्लाहु और अल्लाह शहीदुन गवाह है रूबरू है आला पर माँ जो तामलून तुम अमल करते हो। कुल कह दीजिए या अहलल किताबी ए अहले किताब लिमा क्यों तसुद्दूना तुम रोकते हो स्वाद दाल दाल इसका रूट वर्ड है अन से सबीली राह सबीलिल्लाही अल्लाह की राह से। मन जो आमना ईमान लाया यानी ईमान वालों को तब नहा तलाश करते हो इसमें अवजन ऐब व तुम और तुम सब शुहदा गवाह हो जानते हो वमा और नहीं वमल्लाहु अल्लाह बेगाफिलिन साथ गाफिल अम्मा उससे जो तामलून तुम अमल करते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए लोगो जो ईमान लाए हो इन अगर
तुतीउ तुम इतात करोगे, मानोगे, फरीकन एक फरीक का, मिनल लजीना उन लोगों में से, ऊतू जो दिए गए, अलिफ ता या इसका रूट वर्ड है, ऊतुल किताबा किताब, यरुद्दूकुम वो फेर देंगे तुम्हें, रा दाल दाल यरुद्दूकुम का रूट वर्ड है, बाद बाद ईमानिकुम तुम्हारे ईमान के, काफिरीन काफिर, व कैफा और कैसे, तकफुरूना तुम कुफर करते हो, व तुम और तुम, तुतला तुम पर पढ़ी जाती हैं, अलैकुम तुम सब पर, आयातुल्लाही आयतें अल्लाह की, वफीकुम और तुम में, रसूलु उसका रसूल है, वमन यातसिम आइन सौद मीम इसका रूट वर्ड है, ये फेल है और जिसके मानी है जो कोई थाम ले, जो कोई मजबूती से पकड़े, बिल्लाही अल्लाह को, फकद पस तहकीक, हुदा हुदिया उसको हिदायत हुई, इला तरफ, सिरातिन रास्ते के, मुस्तकीम सीधे। अब हम इसका बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। हरगिज ना हासिल कर सकोगे नेकी में कमाल, जब तक ना खर्च करो अपनी प्यारी चीज से कुछ, और जो चीज खर्च करोगे सो अल्लाह को मालूम है। सब खाने की चीजें हलाल थी बनी इसराइल को, मगर वो जो हराम कर ली थी इसराइल ने अपने ऊपर तौरात नाजिल होने से पहले, तो कह लाओ तौरात और पढ़ो इसको अगर तुम सच्चे हो। फिर जो कोई जोड़े अल्लाह पर झूठ, इसके बाद तो वही है बड़े बेइंसाफ। तो कह सच फरमाया अल्लाह ने, अब ताबे हो जाओ दीन इब्राहिम के, जो एक ही का हो रहा था और ना था वो शिर्क करने वालों में से। बेशक सबसे पहला घर जो मुकर्रर हुआ लोगों के वास्ते, यही है जो मक्का में है, बरकत वाला और हिदायत जहान के लोगों के लिए। इसमें निशानियां हैं जाहिर, जैसे मकाम इब्राहिम, और जो इसके अंदर आया उसको अमन मिला, और अल्लाह का हक है लोगों पर हज करना इस घर का, जो कुदरत रखता हो इसकी तरफ राह चलने की, और जो ना माने तो फिर अल्लाह परवाह नहीं रखता जहान के लोगों की। तो कह दीजिए, ए अहले किताब, क्यों मुनकिर होते हो अल्लाह के कलाम से, और अल्लाह के रूबरू है जो तुम करते हो। तो कह दीजिए ए अहले किताब, क्यों रोकते हो अल्लाह की राह से ईमान लाने वालों को, कि ढूंढते हो उसमें ऐब, और तुम खुद जानते हो और अल्लाह बेखबर नहीं तुम्हारे काम से। ए ईमान वालो, अगर तुम कहा मानोगे बाज अहले किताब का, तो फिर कर देंगे वो तुमको ईमान लाए पीछे काफिर।
اور تم کس طرح کافر ہوتے ہو، اور تم پر پڑھی جاتی ہیں آیتیں اللہ کی، اور تم میں اس کا رسول ہے، اور جو کوئی مضبوط پکڑے اللہ کو تو اس کو ہدایت ہوئی سیدھے راستے کی طرف۔ جی اب ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اس رکوع میں ہمارے پاس عمل کے اعتبار سے دو آیتیں بہت اہم آتی ہیں۔ پہلی اس میں جو چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے۔ یعنی اب اس میں جو بر کا لفظ ہے، اس کے لفظی معنی اور حقیقی معنی ہے کسی شخص کے حق کی پوری ادائیگی، اس سے کامل سبکدوشی اور احسان اور حسن سلوک کے معنی میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنے کو لازم پکڑو کیونکہ صدق بر کا ساتھی ہے اور وہ دونوں جنت میں ہیں، اور جھوٹ سے بچو کیونکہ وہ فجور کا ساتھی ہے اور وہ دونوں دوزخ میں۔ جو لفظ ابرار ہے وہ بھی بر سے ہی نکلا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، تو یہ بھی اسی سے نکلا ہے، اور بیر کا جو ضد ہے وہ فجور ہے۔ اب اس کی جب ہم تھوڑی سی تفصیل میں جاتے ہیں تو اعمال بر میں افضل ترین چیز یہ ہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے۔ اپنی پیاری چیز جب تک تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، نیکی میں کمال یا ثواب عظیم تک نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی ابرار کی صفت میں داخل ہونا اس پر منحصر ہے کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اب جیسے کئی دفعہ یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم صدقہ کیے جا رہے ہیں، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو یہ آیت اس کا جواب بھی ہے۔ اب اس کے حوالے سے جو ہمیں حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینہ میں اصحاب حیثیت میں سے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بیرہا باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے سے انہوں نے اسے اپنے اقارب اور چچا زاد میں تقسیم کر دیا۔ یہ مسند احمد میں۔ اس کے حوالے سے ہمیں اور بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جس میں
اس سے ایک تو اس مثال سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خیرات صرف وہ نہیں جو عام فقراء اور مساکین پر صرف کی جائے، بلکہ اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کو دینا بھی بڑی خیرات اور موجب ثواب ہے۔ پھر حضرت زید بن عارثہ اپنا گھوڑا لیے ہوئے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، مجھے اپنی املاک میں سب سے زیادہ یہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے لے کر انہی کے صاحبزادے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ زید بن حارثہ اس پر کچھ دلگیر ہوئے کہ میرا صدقہ میرے ہی گھر میں واپس آ گیا ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ صدقہ قبول کر لیا ہے۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کنیز تھی جو انہیں بہت محبوب تھی، آپ نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ایک کنیز تھی جس سے وہ محبت کرتے تھے، اور اس کو بھی انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ اب اس حوالے سے جو ہمارے پاس کچھ اور مسائل اس حوالے سے آتے ہیں، ایک تو اس وقت کے حوالے سے جو چیز آتی ہے کہ جو یہودی تھے ان کے بڑے بڑے دیندار لوگ بہت تنگ دل، حس، بخل اور حق فروشی کے عیوب رکھتے تھے، اور عام رائے ان کو نیک سمجھتی تھی۔ تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ نیک انسان ہونے کا مقام ان چیزوں سے بالا تر ہے جن کو تم نے خیر اور صلاح سمجھ رکھا ہے۔ نیکی کی اصل روح خدا کی محبت ہے، ایسی محبت کے رضائے الہی کے مقابلے میں کوئی چیز عزیز نہ ہو۔ جس چیز کی محبت انسان کے دل پر اتنی غالب آ جائے کہ وہ اسے خدا کی محبت پر قربان نہیں کر سکتا، بس وہی بت ہے۔ اور جب تک اس بت کو آدمی توڑ نہ دے، نیکی کے دروازے اس پر بند رہتے ہیں، اس روح سے وہ خالی رہتا ہے۔ وہی بات کہ وہ اس چوکھٹ کی طرح ہوتا ہے جو دیمک نے کھائی ہوتی ہے، لیکن ظاہری طور پر وہ قائم و دائم ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے، انسان تو دھوکہ کھا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں دھوکہ کھا سکتا۔ اب اس میں جو چاہے انسان کا اپنا نفس اس کو نیکی سے روک رہا ہو یا معاشرہ اسے نیکی سے روک رہا ہو، جس بھی بنیاد پر وہ نیکی سے گھبرا رہا ہو۔ اب اس میں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی چیز صدقہ کرتا ہے تو ایک تو بہترین تو یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز صدقے میں کر دی جائے، تو پھر اس کو جب صدقے میں کیا جائے گا تو مکمل ثواب کا وہ مستحق ہوگا۔ دوسری اس میں ایک اور چیز یہ کہ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت قیمتی چیز ہو، بلکہ اس میں کس چیز کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، وہ چیز جو کسی کے نزدیک عزیز اور محبوب ہے، چاہے وہ کتنی ہی قلیل ہو، قیمت کے اعتبار سے کم ہو، لیکن اسے عزیز ہو، اس چیز سے وہ بہت محبت رکھتا ہو، تو اسے خرچ کرنے سے وہ بیر کا مستحق ہو جائے گا۔ پھر اگلا اس میں پوائنٹ کہ اب کوئی شخص غریب ہے، وہ محروم ہے، اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال نہیں ہے، تو وہ خیر عظیم کسی دوسرے ذریعے سے، مثلا عبادت، اللہ کی قرآن کی تلاوت، نوافل کی کثرت، اس سے حاصل کر سکتا ہے۔
جیسا کہ قرآن مجید میں اب محبوب مال کے حوالے سے کیا آتا ہے، کیا پسندیدہ چیز ہے خرچ کرنا، تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو حاجت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں باوجود اس کے کہ اس کے کھانے کی خود ان کو بھی ضرورت ہو۔ اور پھر ایک اور جگہ آتا ہے یعنی اللہ کے مقبول بندے اپنے اوپر دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں اگرچہ وہ خود بھی حاجت مند ہو۔ اب ایک اور جو اس میں سوال اٹھتا ہے وہ اس حوالے سے اٹھتا ہے کہ اگر کوئی چیز پسندیدہ نہیں ہے تو کیا اسے خرچ کرنے کا پھر ثواب نہیں ہوگا؟ یعنی زائد اور فالتو مال خرچ کرنے سے کوئی ثواب نہیں ملے گا؟ تو اس کے حوالے سے میں یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں جو آگے آ رہا ہے کہ جو کچھ تم مال خرچ کرو گے تو اللہ کو اس کا علم ہے، یعنی نیکی کے اعلیٰ معیار کو پہنچنے کے لیے تو محبوب ترین چیز کا خرچ کرنا ضروری ہے، اس پر وہ منحصر ہے، لیکن کوئی بھی صدقہ ثواب سے خالی نہیں ہے، خواہ محبوب چیز کا کریں یا زائد اور فالتو چیز کا کریں۔ ہاں یہ چیز مکروہ اور ممنوع ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کر لے کہ جب خرچ کرے فالتو اور خراب چیز کا ہی انتخاب کر کے خرچ کرے، لیکن جو شخص صدقہ و خیرات میں اپنی محبوب اور عمدہ چیزیں بھی خرچ کرتا ہے، اپنی ضرورت سے زائد چیزیں، بچا ہوا کھانا، جیسے اگر آپ کے یہاں کوئی کھانا ایکسٹرا ہے کوئی باہر مانگتا ہے تو وہ بے شک فالتو ہے تو وہ اس کا بھی ثواب اس کا بھی دینے کا ہوگا، پرانے کپڑے ہیں، برتن ہیں، وہ سب بھی ثواب میں شامل ہوں گے، ان چیزوں کا صدقہ بھی ثواب اس کا بھی ملے گا، لیکن محبوب ترین چیز کے خرچ کرنے پر اس کو وہ خرچ کرنے والے کو خیر عظیم حاصل ہوگا اور صف ابرار میں اس کا وہ شامل ہو جائے گا۔ اور پھر اس حوالے سے اللہ تعالیٰ اس میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر کسی نے خرچ کیا اور اخلاص نہیں ہوا، یعنی اس نے ریا اور شہرت کے لیے یا محض زبانی دعوے کے لیے کیے کہ میں اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تو علیم اور خبیر ہے، جو دل کے پوشیدہ رازوں سے واقف ہے اور دیکھ رہا ہے کہ واقعی میں اس کے لیے خرچ کرنے کا کیا درجہ ہے۔ تو اس میں ایک تو ان آیات میں اس وقت کے یہودیوں کے حوالے سے بھی یہ واضح کیا گیا کہ اصل نیکی کیا ہے اور انسان جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا کیا قربان کرتا ہے، اور پھر اس میں بہترین چیز صدقہ کر کے اللہ تعالی کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آیت نمبر 93 جو آتی ہے، اس میں آیت نمبر 93 کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ کھانے کی ساری چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، سوائے ان چیزوں کے جنہیں اسرائیل کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، اس کے معنی اسرائیل لفظ کے ہوتے ہیں اللہ کا بندہ، اسرا اسیر سے اور ایل اللہ سے۔ حضرت یعقوب نے حرام ٹھہرا لیا تھا اپنی جان پر اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو۔ اب یہودی جو تھے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ اس میں بعض ایسی چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں جو شریعت موسوی میں حرام تھیں، مثلا ان کے یہاں اونٹ کا گوشت حرام تھا لیکن شریعت محمدی میں یہ حرام نہیں ہے، اگر یہ بھی آسمانی شریعت ہے تو پھر یہ تبدیلی کیسے ہو گئی؟ تو یہاں اس بات کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ تورات کے نزول سے قبل
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے کسی مرض کے باعث، اس کی تفصیل علیحدہ ہے، یا کہ باعث یا بعض اور وجوہات کی بنا پر اپنے لیے ممنوع قرار دے دیا تھا اونٹ کے گوشت کو۔ اس کے حوالے سے جیسے ہمیں ایک مثال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ملتی ہے کہ آپ نے اپنی 2 ازواج کی دل جوئی کے لیے کی خاطر ایک خاص قسم کا شہد نہ کھانے کی قسم کھائی تھی، جس کے بارے میں پھر سورۃ تحریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضا جوئی؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے بعد میں ان چیزوں کو حرام سمجھ لیا، اور پھر یہ چیز ان کے ہاں رواج کے طور پر حرام چلی آتی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان چیزوں کی حرمت تورات میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ کھانے پینے کی وہ تمام چیزیں جو اسلام میں حلال ہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، سوائے ان چیزوں کے جنہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذاتی حوالے سے اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا تھا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام تو تورات کے نزول سے بہت پہلے کے ہیں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام میں اور نزول تورات میں 400-500 سال کا فرق ہے۔ تورات کے اندر تو کہیں بھی اونٹ کے گوشت کی حرمت کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ اس حوالے سے یہ ڈیٹیل آتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر اس میں جو ہمارے پاس اگلی آیت ہے اس کے حوالے سے یہ آتا ہے، آیت نمبر 94 کے حوالے سے، پس جو لوگ اس کے بعد بھی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا، پس پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے، یعنی تمام تقسیمات سے بالا تر ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اس سے اگلی آیت نمبر 96 میں ہمارے پاس آتا ہے، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ اور پھر میں نے بات ذکر کی کہ بکہ اور مکہ در حقیقت ایک ہی لفظ کے 2 تلفظ ہیں، 2 پروننسیشنز ہیں۔ برکت والا ہے اور ہدایت کا مرکز ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اب اس میں یہودیوں کے دوسرے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلا عبادت خانہ ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا؟ تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ ہے جو کہ مکہ میں ہے۔ اب بیت اللہ کے فضائل کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس کی شرف اور فضیلت کئی وجہ سے ہے۔ اول اس لیے کہ دنیا کی تمام سچی عبادت گاہوں میں سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ دوسرے وہ برکت والا ہے۔ تیسرے یہ کہ پورے جہان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔
دنیا کا پہلا عبادت خانہ کعبہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے ان کو یہ حکم بھیجا کہ وہ بیت اللہ کا یعنی کعبہ بنائیں۔ ان حضرات نے حکم کی تعمیل کر لی تو ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اس کا طواف کریں، اور ان سے کہا گیا کہ آپ اول الناس یعنی سب سے پہلے انسان ہیں، اور یہ گھر اول بیت وضع للناس یعنی سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا۔ اب بعض روایات میں اس طرح سے آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ تعمیر کعبہ نوح علیہ السلام کے زمانے تک باقی تھی۔ جب طوفان نوح آیا تو منہدم ہوئی، اس کے نشانات مٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا۔ پھر ایک مرتبہ کسی حادثے میں اس کی تعمیر منہدم ہوئی تو قبیلہ جرہم کی ایک جماعت نے اس کی تعمیر کی، پھر منہدم ہوئی تو عمالقہ نے تعمیر کی، اور پھر منہدم ہوئی تو قریش نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں تعمیر کی، اور جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے اور حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے قائم فرمایا۔ اب اس کے حوالے سے پھر کافی اس میں ڈیٹیل آتی ہے کہ کئی بار اس کو منہدم کر کے بنایا گیا، اور پھر بہرحال علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ بار بار منہدم کرنا اور بنانا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جو اب تک تعمیر باقی ہے وہ حجاج بن یوسف ہی کی تعمیر باقی ہے، اس میں تبدیلی کر دی جاتی۔ اب اس حوالے سے جو ہمیں اور ڈیٹیل ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو تعمیر بیت اللہ کا حکم دیا گیا تو فرشتوں کے ذریعے ان کو بیت اللہ کی جگہ سابق جو سابق تھی اس کی بنیادوں کی نشاندہی کی گئی، جو ریت کے تودوں میں دبی ہوئی تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کون سی مسجد ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد بیت المقدس۔ پھر دریافت کیا کہ ان دونوں کے تعمیر کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال کا۔ اب اس کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ بیت المقدس کی ابتدائی تعمیر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بیت اللہ کی تعمیر سے 40 سال بعد ہوئی، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی تھی وہ بھی بیت اللہ کی طرح بالکل نئی اور ابتدائی تعمیر نہ تھی، بلکہ سلیمان علیہ السلام نے بناء ابراہیمی کی تجدید اس پر کی تھی۔ پھر اس کی فضیلت کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کو پتا ہے جیسا کہ بیت اللہ اور مکہ اور اس کے پاس کی مکہ میں ہر طرح کے پھل اور ترکاریاں تمام چیزیں جو وہاں نہیں بھی اگتی وہ سال بھر موجود رہتی ہیں، اور یہ چیز کہ اس کی فضیلت کے حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی انسان گھر میں نماز پڑھے تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اگر اپنے محلے کی مسجد میں ادا کرے تو اس کو 25 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور جو جامع مسجد میں ادا کرے تو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا، اگر مسجد اقصی میں نماز ادا کی تو 1000 نمازوں کا، اور میری مسجد میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔
اور مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ پھر حدیث کے حوالے سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حج کو صحیح طور پہ ادا کرنے والا مسلمان پچھلے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پاک اور صاف پیدا ہوا ہو۔ ظاہر ہے یہ سب بیت اللہ کی معنوی اور روحانی برکات ہیں۔ اسی حوالے سے اسے مبارکاں وہدل للعالمین کہا گیا ہے۔ اب ہمارے پاس جو آیت نمبر 97 ہے وہ بھی ہمارے پاس بہت اہم آیت ہے، کیونکہ آیت نمبر 97 میں آتا ہے، اس میں واضح نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم، اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے۔ یعنی جاہلیت کے بدترین دور میں بھی بیت اللہ امن کا گہوارہ تھا، پورے عرب کے اندر خون ریزی ہوتی تھی، لیکن حرم کعبہ میں اگر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تو اس سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ حرم کی یہ روایات ہمیشہ سے رہی ہیں اور آج تک یہ اللہ کے فضل و کرم سے دارالامن ہے۔ پھر اس آیت کا آخری حصہ بہت اہم ہے، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ حج کریں اس کے گھر کا، اور جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے سفر کی، اور جس نے کفر کیا تو وہ جان لے کہ اللہ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے۔ یہاں پر نوٹ کرنے والی چیز یہ ہے کہ یہاں لفظ کفرا آیا ہے، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ جو کوئی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ گویا کفر کرتا ہے، وہ گویا کفر کرتا ہے۔ اب اس میں یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمارے معاشرے کے حوالے سے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ پہلے ہم گھر بنا لیں، پھر ہم بچوں کی شادیاں کر لیں، پھر جب اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہوگا تو ہم حج کرنے چلے جائیں۔ اس کو اپوزٹ کیوں نہ چلا جائے کہ پہلے حج کیا جائے، پھر گھر اور بچوں کی شادیاں کی جائیں، تو اللہ تعالیٰ سب کاموں کو خود آسان کر دے گا۔ تو احادیث میں بھی ایسے شخص کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ اب آیت نمبر 97 کے حوالے سے جو اس میں ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں، اس کے حوالے سے بیت اللہ کے یعنی کعبہ کی خصوصیت اور فضائل بیان کرنے کی، اس میں ایک چیز یہ کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، دوسرے جو شخص اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا اور محفوظ ہو جاتا ہے اور کوئی اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ تیسرے یہ کہ ساری دنیا کے مسلمانوں پر اس بیت اللہ کا حج فرض ہے، بشرطے کہ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت اور قدرت رکھتا ہو۔ اب بیت اللہ کے حوالے سے ہمارے پاس بہت بڑی اللہ جل شانہ کی نشانیاں ہیں۔ جب ابرا اور اس کے ہاتھیوں نے لشکر کر کے چڑھائی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پرندوں کے ذریعے انہیں تباہ اور ہلاک کیا، اور حرم مکہ میں داخل ہونے والا انسان بلکہ جانور تک بھی محفوظ ہے۔ پھر اس کی فضیلت کے حوالے سے آتا ہے جمرات، جن پر ہر ایک حج کرنے والا 7 کنکریاں 3 دن تک پھینکتا ہے، اور ہر سال لاکھوں حجاج وہاں جمع ہوتے ہیں۔ اگر یہ ساری کنکریاں اگر وہاں جمع ہو کر باقی رہیں تو ایک ہی سال میں وہاں جمرات کنکریوں کے ڈھیر میں ڈوب جائیں، لیکن حج کے 3 دن گزرنے کے بعد بھی وہاں کنکریوں کا کوئی بڑا انبار جمع نہیں ہوتا۔ کچھ کنکریاں پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں، جس میں حدیث کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے جو بیان فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کنکریاں فرشتے اٹھا لیتے ہیں، صرف ایسے لوگوں کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کا حج کسی وجہ سے قبول نہیں ہوا۔ پھر ہمارے پاس مقام ابراہیم کے حوالے سے، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرماتے تھے، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ پتھر تعمیر کی بلندی کے ساتھ خود بخود بلند ہوتا جاتا تھا اور نیچے اترنے کے وقت نیچا ہو جاتا تھا۔ اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا گہرا نشان موجود ہے۔ پھر داخل بیت اللہ کا مامون ہونا، یعنی اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر کے یا کوئی جرم کر کے وہاں چلا جائے تو اس کو وہاں سزا نہ دی جائے، بلکہ اس پر کو مجبور کیا جائے کہ وہ حرم سے باہر نکلے، حرم سے باہر آنے پر سزا جاری کی جائے۔ اس طرح حرم میں داخل ہونے والا شرعی طور پہ مامون اور محفوظ ہو گیا۔ پھر ہمارے پاس جو وہی چیز جو اس آیت کا اینڈ ہے کہ حج بیت اللہ کا فرض ہونا۔ اب اس میں استطاعت اور قدرت کی تفصیل کیا ہے کہ اس کے پاس ضروریات اصلیہ سے فاضل اتنا مال ہو جس سے وہ بیت اللہ تک آنے جانے اور وہاں کے قیام کا خرچ برداشت کر سکے، اور اپنی واپسی تک اپنے اہل و عیال کا انتظام کر سکے جن کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے، نیز یہ کہ ہاتھ پاؤں اور آنکھوں سے معذور نہ ہو۔ حج کے لفظی معنی قصد کرنے کے ہیں، اور اس حوالے سے پھر ہمارے پاس اس میں جو اور ڈیٹیل آتی ہے وہ اس طرح سے آتی ہے، وَمَا کَفَرَ کا جو لفظ اس میں استعمال ہوا ہے اس کے حوالے سے جو شخص عقیدے کے طور پر فرض سمجھتا ہے لیکن باوجود استطاعت اور قدرت کے حج نہیں کرتا، وہ بھی ایک حیثیت سے منکر ہی ہے۔ تو اس میں تاکید کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہ شخص کافروں جیسے عمل میں مبتلا ہے، جیسے کافر اور منکر حج نہیں کرتے یہ بھی ایسا ہی ہے۔ اس لیے فقہا نے فرمایا کہ آیت کے اس جملے میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو قدرت اور استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے، وہ اپنے اس عمل سے کافروں کی طرح ہو گئے۔ پھر ہمارے پاس اس سے اگلی جو آیت نمبر 98 آتی ہے، اس میں آتا ہے، کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو۔ اب ان آیات میں اہل کتاب کو بڑے تیکھے اور جھنجھوڑنے کے انداز میں مخاطب کیا جا رہا ہے، جیسے کسی پر نگاہیں گاڑ کر اس سے بات کی جا رہی ہو کہ جب کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، کہ تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے اس کو جو ایمان لے آتا ہے، تم اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہو، یعنی تم چاہتے ہو جو اہل ایمان ہے وہ ٹیڑھے راستے پر چلیں، چنانچہ تم سازشیں کرتے ہو کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو کافر ہو جاؤ، تاکہ اہل ایمان کے دلوں میں بھی وسوسے پیدا ہو جائیں، حالانکہ تم خود گواہ ہو، تم راہ راست کو پہچانتے ہو، جو کچھ کر رہے ہو جانتے بوجھتے کر رہے ہو، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو تمہاری تمام سازشوں کا علم ہے۔ تو پھر اس سے اگلی آیت نمبر 100 میں تمام سازشوں کے جواب میں اہل ایمان سے فرمایا گیا
کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان اہل کتاب کے کسی گروہ کی بات مان لو گے تو تم کو تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے۔ اس کے حوالے سے ہمارے پاس جو ان آیات کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل اس طرح سے آتی ہے کہ اس کا پس منظر اس طرح سے آتا ہے کہ یہودیوں کے مکر و فریب اور ان کی طرف سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوششوں کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم ان کی سازشوں سے ہوشیار رہو، اور قرآن کی تلاوت کرنے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجود ہونے کے باوجود کہیں یہود کے جال میں نہ پھنس جاؤ۔ تفسیری روایات میں اس کا بیان اس طرح سے آتا ہے کہ انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج ایک مجلس میں اکٹھے بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے۔ شاس بن قیس ایک یہودی تھا جو ان کے پاس سے گزرا اور ان کا باہمی پیار دیکھ کر جل بھن گیا کہ پہلے یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اب اسلام کی برکت سے باہم شیر و شکر ہو گئے ہیں۔ اس نے ایک نوجوان کے ذمے یہ کام لگایا کہ وہ ان کے درمیان جا کر جنگ کا تذکرہ کرے جو ہجرت سے ذرا پہلے ان کے درمیان ہوئی تھی، اور ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے جو اشعار کہے تھے وہ انہیں سنائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، جس پر ان دونوں قبیلوں کے پرانے جذبات پھر بھڑک اٹھے اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ دینے لگے، یہاں تک کہ ہتھیار اٹھانے کے لیے للکار اور پکار شروع ہو گئی۔ قریب تھا کہ ان میں باہم قتال بھی شروع ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہیں سمجھایا اور وہ باز آ گئے۔ اس پر یہ آیات یہ بھی نازل ہوئی اور جو آگے بھی آ رہی ہے۔ ان کو یہ سمجھ آ گیا پھر کہ یہ شیطانی حرکت ہے، وہ ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت روئے اور انہوں نے توبہ کی۔ اور پھر اس کے حوالے سے جو اس رکوع کی ہمارے پاس آخری آیت ہے اس میں آ رہا ہے، اور ذرا سوچو تو صحیح یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم پھر کفر کرنے لگو جب تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری رہنمائی کے لیے موجود ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ مدینہ میں علماء یہود کا کتنا اثر تھا، اور اوس اور خزرج کے لوگ ان سے مرعوب تھے کیونکہ اوس اور خزرج کے لوگ ان پڑھ تھے، ان کے پاس کوئی کتاب شریعت قانون نہیں تھا، جبکہ یہودی جو تھے وہ صاحب کتاب اور صاحب شریعت تھے، ان کے ہاں علماء تھے۔ تو پھر اس وجہ سے اوس اور خزرج کے لوگ جو اسلام لے آئے تھے ان کے بارے میں اندیشہ تھا کہ کہیں یہودیوں کی سازشوں کا شکار نہ ہو جائیں، تو انہیں اس قسم کی سازشوں سے بچنے کی تدبیر بھی بتا دی گئی کہ جو کوئی اللہ سے چمٹ جائے، مضبوطی سے تھام لے اس کو تو اسے ہدایت ہو گئی صراط مستقیم کی طرف۔ اب اس میں اعتصام باللہ کے معنی ہے اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لینا، اس کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرنا، یعنی جو اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے تو اسے ضرور صراط مستقیم کی ہدایت ملے گی، اور وہ ضلالت اور گمراہی کے خطروں سے محفوظ ہو جائے گا۔ جیسے شیر خوار بچے کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے
تو وہ دوڑ کر آتا ہے اور اپنی ماں کے پاس چمٹ جاتا ہے کہ میں ایک مضبوط قلعے میں آ گیا ہوں، اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو بچہ تو ماں کی گود میں محفوظ ہوا یا نہیں ہوا، بہرحال اللہ کا دامن واقعتاً محفوظ پناہ گاہ ہے۔ جو کوئی اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے وہ گمراہی کی ٹھوکروں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔